अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सारा हुमैर और बाय प्रोफेशन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरी इन तमाम वीडियोस का मकसद सोसाइटी में हेल्प और अवेयरनेस देना है ताकि बहुत सारे लोग घर बैठे अपने मसाइल हल कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ये वीडियोस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप सबसे पहले फ्री में देख सकें। अपने कमेंट्स के ज़रिए सपोर्ट भी करते रहें और फीडबैक भी देते रहें। प्री मैरिज काउंसलिंग के हवाले से जब हम बात करते हैं माँओं की अपने बेटों की शादियों से पहले उनकी अपनी तरबियत, यानी कि एक माँ की अपने बेटे की शादी करने से पहले अपनी उसकी क्या तरबियत होनी चाहिए जब वो सास बनेगी। क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी लड़कियों को रुखसत करने से पहले अगर कुछ बातें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, तो अगर इस बात के बारे में हम नोट करें तो हम किसी भी पैराए में ना लड़के की तरबियत की बात कर रहे होते हैं, ना ही लड़की की माँ की तरबियत की बात कर रहे होते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब एक लड़की ने रुखसत होकर दूसरे घर में आना है तो वहाँ पर जहाँ मैंने इस तरह की वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने बताया है कि लड़कियों को शादी से पहले कुछ बातों को समझना और उन बातों पर अपने आप को जहन में फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। वहीं पर अगर एक माहौल चेंज होने जा रहा है एक लड़की का और एक नए घर में आ रही है तो वहीं पर जो एक और चैलेंज का सामना है वो है लड़के की माँ को। क्योंकि लड़के की माँ जो है वो सास बनने जा रही हैं और सास बनने के बाद उनका क्या रवैया होगा, क्या रुतबा होगा, क्या अमल होगा, क्या तरीक़ेकार होगा, ये सब देखना भी बहुत ज़रूरी है। सास बनने के बाद तो देखा तो यही जाता है कि एक अच्छी खासी औरत जो होती है वो जब सास बन जाती है तो एक बहुत ही कोई अलग सी ही वो खातून बन जाती हैं और ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई और ही रूह आकर बस गई है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि अच्छी खासी औरतें जब उनकी बेटों की शादियां होती हैं तो वो खामखा अपने आप को एकदम से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कर लेती हैं और बहुत ज़्यादा अपने बेटों के लिए पॉजिटिव हो जाती हैं। जब एक लड़की नए घर में आती है तो जो लड़के की माँ है उनका रोल ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा इस बात पर फोकस किए हुए होती हैं कि लड़की जो आई है अपने घर से तो वो किस तरह का अपने साथ एक माहौल लेकर आई है, उसकी अपनी शख्सियत क्या है। और इसी तरह की छोटी छोटी बातों पे सासें जो हैं वो नज़र जमाए बैठी होती हैं और जैसे ही उनको जो छोटी बात मिलती है उसको वो पकड़ लेती हैं और फिर उसको ताने के तौर पे वापस कर देती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक सास का हर बात पर इंटरफेयर करना भी झगड़ों का बायस बनता है। कई दफ़ा सासें बहू को कहती हैं कि आप खाना बनाएं और काम करें, जिम्मेदारियों को लें, लेकिन साथ साथ फिर वो इसकी माइक्रो मैनेजमेंट भी करती रहती हैं। फिर उनको ये होता है कि वो कहेंगी कि खाना आपने इतना क्यों भून दिया और ये हांडी तो ऐसे नहीं बनती है, सब्जी ऐसे नहीं बनती, दाल ऐसे नहीं पकती, इस वक्त क्यों लेटी हुई हो, इतना क्यों तैयार हो गई, हर वक्त में मैके जाने की क्यों पड़ी रहती है, देर से क्यों आ रही हो, सो के उठने में क्यों इतना टाइम लगा दिया, हमारे यहाँ का ये तरीका नहीं है और इससे तो इतनी नहुसत हो गई और इस टाइम तो घर के काम ख़त्म हो जाते हैं। या फिर ये कि घर की सफाई अब तक क्यों नहीं की। और कई दफ़ा जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं और वो थोड़ा सा अपनी कोई तबीयत की ख़राबी का बताती हैं तो सासें ये सोचती हैं कि ये बहाने कर रही है कि काम ना करना पड़ जाए और फिर वो इसी तरीके से अपनी मिसालें देती हैं कि हमने भी बच्चे पैदा किए और इससे क्या होता है कि तुम जब इस मरहले से गुजर रही हो तो ये कोई नई बात तो नहीं है। यही ताने और यही ज़बान की काट जो है वो फिर ज़ाहिर है दिलों को काटती रहती हैं और फिर ये चीज़ें जो हैं फिर आगे जाके बहुत ज़्यादा मसलों का बायस बनती है। क्योंकि आप जब सब इस तरह की बात करेंगी एक लड़की से तो उस सूरत में क्या होगा, उसके भी दिल में जो एक आपके लिए रिस्पेक्ट का जज्बा है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला जाएगा। हो सकता है वो ज़बानी तौर पर आपसे आप जनाब से बात कर लेती हो, आहिस्ता आवाज़ में बात कर लेती हो, लेकिन वो दिल से आपकी इज्जत नहीं कर रही होगी। क्योंकि ये जो ज़बानें हैं यही दो धारी तलवार होती हैं और ये जब काट देती हैं तो इनके ज़ख्म भी नहीं भरते। और सारी बात यह है कि जो सासें अपनी बहुओं को इस तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करती हैं या इरादा रखती हैं या कर रही हैं तो इनको इस बात का सोचना बहुत ज़रूरी है कि वो ये सब कुछ करने के बाद अपने ही बेटों की ज़िंदगियों में जहर घोल रही हैं। क्योंकि ये सब करने के बाद क्या होता है कि जब ये बातें वो बहुओं के साथ करती हैं तो वो ये बातें बेटों के साथ भी फिर करती हैं और ये कहती हैं कि देखो तुम्हारी बीवी ने अब ये कर दिया, अब देखो उसे तो रोटी भी पकानी नहीं आती। अब एक रोटी पकाना या खाना अच्छा बनाना यही सब चीज़ें ज़िंदगी में अमन, सुकून और खुशियों का बायस नहीं होता। ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये वो चीज़ें हैं जिनको सही किया जा सकता है, इनको बेहतर
بہتر کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس بات کو صرف تانے کے طور پہ ہم استعمال کرتے رہیں اور دوسرے کو ڈیگریڈ کرتے رہیں، یہ ضروری نہیں ہے. اور پھر یہی بات ہے کہ جب آپ اس کے ہی شوہر کو، اپنے بیٹے کو یہ بات کہیں گی تو وہ پھر بیوی کی کیا عزت کرے گا، اس کے لیے بیوی کا کیا مقام اندر پیدا ہوگا. جبکہ ایک اتنی چاؤ سے اور محبت سے شادی کی جاتی ہے اور اتنے اہتمام کیے جاتے ہیں، تو وہ جو ایک میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے اس میں بھی آہستہ آہستہ انہیں باتوں سے دراریں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر یہی بات ہے کہ سارے کام جا کر بہو کے کمرے میں اس کے سیدھے کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ان سب چیزوں سے اور اتنی مداخلت کرنے سے پھر پرابلمز اسٹارٹ ہوتی ہیں. بہت ساری دفعہ بہوؤں کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، لیکن وہ رسپیکٹ کی وجہ سے وہ بات نہیں بول پا رہی ہوتی ہیں. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کا اپنا ذاتی کام ہے، یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ساسوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو بہوؤں سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ وہ سب کام کریں اور یہ خدمت بھی وہ کریں. تو ذہن میں آپ کے یہ ہونا چاہیے کہ بہو آپ کی خدمت کے لیے نہیں ہے، نہ ہی وہ آپ کے لیے سب چیزوں کی پابند ہے. اگر اخلاقی طور پر وہ یہ سب چیزیں کرنے کے لیے تیار ہے یا کر رہی ہے یا کر دے گی، تو یہ ایک اس کی اپنی بڑائی ہے، یہ اس کی اپنی ایک خوبی ہے. لیکن وہ کہیں سے پابند نہیں ہے، نہ ہی وہ اس کی ذمہ دار ہے، نہ ہی یہ اس کا فرض ہے. اور یہ ساری باتیں جب ہم کرتے ہیں تو بالکل ہمیں یہ بالکل اس طرح سے سوچنا چاہیے کہ یہی باتیں کیا ہم اپنی بیٹی کے لیے اسی لحاظ سے سوچ سکتے ہیں کہ ہماری بیٹی اگر کوئی کام غلط کرے تو ہم اس کو بات کو اسی طرح سے تانے کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں؟ ہم کبھی بھی نہیں کریں گے. اور اس بات کا سوچنا بہت ضروری ہے کہ کسی بھی انسان کو کوئی بھی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس کا وہ نہ جواب دینے کے قابل ہو، نہ ہی وہ اس پوزیشن میں ہو کہ وہ اپنا کوئی ڈیفینس کر سکے. تو ایسی بات ہی نہیں کرنی چاہیے. اور ان ساری باتوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. کون سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی دل دکھا رہی ہوتی ہیں، تو ان باتوں کے بارے میں ساسوں کو بھی پہلے سے سوچنا چاہیے اور ان کی ایک ٹریننگ ہونی چاہیے اور ان کو اس بارے میں اپنے ذہن کو بدلنا چاہیے کہ وہ اب ساس بننے جا رہی ہیں. اب ان کا رول کیا ہونا چاہیے، وہ ان کا رول اب بہت بڑھ گیا ہے. ان کا رول اب اپنی بیٹی کی تربیت جو انہوں نے کی تھی اور وہ شادی ہو کے دوسرے گھر چلی گئی، اب دوسروں کی لڑکی ان کے گھر شادی ہو کے آ رہی ہے، تو اس کی تربیت بھی اب اس کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس نے اپنے گھر سے جو تربیت لی وہ اپنے گھر کے حساب سے لی تھی. اب آپ کا گھر کا ماحول الگ ہے، تو آپ کے گھر کو ماحول کو بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے کہ آپ کا گھر کا ماحول کیسا ہے اور اس میں کس طریقے سے دوسرے کو ڈھالنا ہے، آپ نے اس کی مدد کرنی ہوگی. آپ نے ہر حال میں اس کو اس ماحول میں ایڈجسٹ کروانے کے لیے اس کو ٹائم دینا ہوگا، اس کو موقع دینا ہوگا، اس کو مارجن دینا ہوگا. کئی دفعہ مائیں اپنے بیٹوں کو ایموشنل بلیک میل کرنے لگ جاتی ہیں کہ اگر انہوں نے تھوڑی سی بھی دیکھا کہ کوئی بات ہوئی ہے اور بیٹے نے اپنی بیوی کی حمایت لے لی یا اس کا ساتھ دے دیا، تو اس میں وہ پھر ایموشنل بلیک میل کرنے لگ جاتی ہیں کہ دودھ نہیں بخشوں گی. اور کئی دفعہ وہ یہ بھی کہنے لگ جاتی ہیں کہ بس اب میرا مرا ہوا منہ بھی مت دیکھنا. تو یہ سب باتیں جو ہیں وہ بیٹے کو بھی بہت بے چین کرتی ہیں اور ذہنی طور پہ اسٹریس میں مبتلا کرتی ہیں، کیونکہ مائیں جو ہیں وہ بیٹوں سے اپنی جنت چھن جانے کا بھی ایک خوف دلاتی رہتی ہیں، دھمکیاں دیتی رہتی ہیں کہ ماں کے ساتھ تم یہ سلوک کرو گے تو تمہاری تو جنت چھن گئی، تمہیں تو پھر وہ جنت نہیں ملے گی، اور جنت تو ماں کے قدموں تلے ہے. اس سے بیٹے جو ہیں وہ بہت پریشرائز بھی ہوتے رہتے ہیں، اسٹریس میں بھی بہت آتے ہیں، پریشان بھی بہت ہوتے ہیں. انہیں کچھ اور سمجھ تو آتا نہیں، وہ بیویوں کو سنا دیتے ہیں، بیویوں کو ٹھونک دیتے ہیں، لیکن ماں سے ڈرتے رہتے ہیں. آپ اپنے بیٹوں کو اللہ کا ڈر سکھائیں، اپنا ڈر نہ سکھائیں. ان کو یہ نہ بتائیں کہ آپ کی ناراضگی جو ہے اس سے ان کو ڈرنا ہے. ان کو یہ بتائیں کہ رشتوں کو بیلنس کرنا ہے. تمہاری شادی ہوئی ہے تو تمہیں ماں کو بھی ٹائم دینا ہے، ماں کو بھی توجہ دینی ہے، بیوی کو بھی اس کے مقام پر رکھنا ہے، بیوی کو بھی عزت دینی ہے، بیوی کو بھی توجہ دینی ہے، بیوی کو بھی محبت دینی ہے. اور ان سب چیزوں کے نہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ماں ناراض نہیں ہوتی. ماں کو بھی ٹائم دو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ماں کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، بیوی کو بھی ٹائم دو. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ساسیں جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کو ایموشنل بلیک میل کرتی رہتی ہیں، اپنی ناراضگی اور اپنی بارے میں خوف دلاتی رہتی ہیں اور انہیں بتاتی رہتی ہیں کہ میری ناراض ہونے سے ڈرو تم. تو ان چیزوں سے آپ کو ہٹنا چاہیے اور آپ کو اپنے بیٹوں کی جو تربیت آپ نے ساری زندگی کی ہے اس میں اس تربیت کو بھی آپ شامل کر دیں کہ آپ کے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے تو اس کو یہ بات کہیں ساتھ ساتھ کہ نہیں، تمہیں ہر رشتے کو لے کر چلنا ہے. اس طرح سے آپ کے بیٹے کو بھی پریشانی نہیں ہوگی، اس کا جو کام ہے، جو بھی اپنی ذمہ داریاں اس کو بھی وہ اچھے طریقے سے لے کے چل سکے گا اور اس کو یہ پرابلم نہیں رہے گی کہ وہ گھر سے باہر ہے تو پیچھے سے اس کی بیوی اور ماں جو ہیں وہ لڑ رہی ہیں یا آپس میں
اس طرح کے ماحول میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جب وہ گھر میں گھسے گا تو اس کو ہی بس سنانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے ماحول میں جو ایک بیٹا ہے وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ کس کی طرف ہو سکتا ہے. جب بھی ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ بیوی جو ہے اگر حاوی ہو گئی ہے تو وہ ماں کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ماں کو اگنور کر دیا کیونکہ بیوی کا بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ ماں حاوی ہو گئی ہے تو وہ بیوی کو سنا دیتا ہے. تو اس کا تو اپنا جو ایک تھالی کے بینگن والا حساب ہوا ہوتا ہے، وہ کبھی ادھر لڑک جاتا ہے کبھی ادھر. وہ صرف یہ دیکھتا رہتا ہے کہ اس کا جو زون ہے وہ کدھر سیف ہے. ماں کی طرف سیف ہے تو ماں کی طرف نکل جاؤ، بیوی کی طرف سیف ہے تو بیوی کی طرف نکل جاؤ. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ بیٹے کو پہلے سے ہی اس بات کے لیے وہ کریں کہ نہیں تم اب زیادہ ذمہ داریوں کی طرف جا رہے ہو، تمہیں اب اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی اور اپنے آگے جو تمہاری فیملی بڑھے گی اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہوگا. تو ان سب چیزوں کو لے کے چلو اور تم اس قابل ہو اور ہم سب تمہارے ساتھ ہیں تو سب چیزوں کو آہستہ آہستہ تم کنٹرول کر لو گے اور اچھے طریقے سے لے کے چلو گے، نئے رشتے کو بھی سمجھو گے اور اس کو اچھی طریقے سے نبھاؤ گے بھی. تو یہ چیزیں ماؤں کو اپنے بیٹوں کو کہنی چاہیے اور خود بھی اپنی ان سب باتوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. کئی دفعہ لڑکیاں اپنے گھر جانے کے لیے کافی بے چین رہتی ہیں اور اس میں ساسیں کافی پابندی بھی لگاتی ہیں. تو اس کو آپ بہت آرام سے اس بات کو سمجھا سکتی ہیں کہ تم کوئی ایک ٹائم ایسا رکھ لو مناسب سا جس میں تم گھر کی ذمہ داریاں بھی اچھے طریقے سے پوری کر لو اور وہاں سے جا کے بھی ہو کر آ جاؤ، مل بھی لو سب سے. لیکن پابندی نہ لگائیں، آپ بات کریں، اس کو بتائیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں اچھی رہیں گی، تمہیں یہ چیز صحیح لگ رہی ہے، اور اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ یہاں کی ذمہ داریاں تمہاری پریزنس کے بغیر پوری ہو جائیں گی تو پھر تم سب چیزوں کو خود دیکھو کہ وہ کس طریقے سے ہو سکتی ہیں. اور اپنا اور اپنی بہو کے ساتھ ایک دوستی کا رشتہ بنائیں، کیونکہ جو ایک ازل سے ابد تک سلسلہ چلتا رہا ہے کہ ساس اور بہو کی دوستی ہو ہی نہیں سکتی، اس چیز کو چینج کریں. یہ جو آپس میں ایک جنگ چلتی رہتی ہے ساس بہو کی اور ایک زبان کی کاٹ ایک دوسرے کے ساتھ چلتی رہتی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ جب کوئی بھی کام غلط ہونے پہ ساسیں بہوؤں کو تانے دیتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے بہو کے نے چاہے جان بوجھ کر نہ صحیح، لیکن یہ کہ اس سے کام غلط ہوا ہے اس کو پتا ہے، لیکن یہ کہ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ ایسا تو کچھ نہیں ہو گیا کہ اس کام پر اتنی بات کی جائے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ دیکھو کچھ کام تمہیں آتے ہیں پہلے سے اور کچھ کام میں تمہیں بتاتی ہوں، تو یہ کرتے ہیں کہ آؤ مل کر کام کرتے ہیں. میں تمہیں بتاؤں گی کہ کس طریقے سے کون سی چیزوں کو کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح کی ریکوائرمنٹ ہے جو میں چاہتی ہوں، تو مل کر کرتے ہیں. آہستہ آہستہ سے تم سیکھ جاؤ گی اور جب تک تمہیں نہیں آئے گا میں تمہارا ساتھ دیتی رہوں گی. تو جتنی تمیز قاعدے سے، چاہے آپ کتنی ہی بڑی ہیں، کتنا ہی آپ کا رشتہ بڑا ہے، لیکن جتنا آپ تمیز قاعدے سے بات کریں گی اتنی ہی آپ کی عزت ہوگی. لیکن اگر آپ یہی کہتی رہیں گی کہ یہ روٹی کیسی بنائی ہے، کہ تمہاری ماں نے روٹی بنانی نہیں سکھائی، اور اس کے بعد پھر اپنی قسمت کو روتی رہیں گی کہ دیکھو ہماری قسمت میں تو یہی لکھا تھا اور یہی سب تھا. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری ساسیں بہت ہارش بھی ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ لڑکی کے ماں باپ کو برا کہنا شروع ہو جاتی ہیں اور کئی دفعہ ابیوزو لینگویج یوز کرتی ہیں، تو اس سے ٹکڑے ہو کے رہ جاتے ہیں ان کے دل کے. وہ یہاں آئی ہیں، اپنی بھی بے عزتی کروا رہی ہیں، جو یہاں پر نہیں موجود ہیں وہ ماں باپ ان کی بھی بے عزتی ہو رہی ہے. تو وہ یہ ہے کہ اگر بہو اس وقت چپ بھی رہتی ہے اور صبر بھی کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سنائے جائیں. یہ تو ایک شخص کو ایک انتہائی آزمانے والی بات ہے کہ آپ نے اس کو انگاروں پہ کھڑا کر دیا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ چیخو بھی نہیں. تو یہ وہی والی بات ہو جاتی ہے. اور کبھی نہ سمجھیں کہ جتنا لڑکی اچھا کام کرے گی تو وہی آپ کے گھر میں امن اور سکون اور خوشی کا باعث بنے گا. ایسا نہیں ہوتا. امن اور خوشی آپس میں اچھی بات چیت کرنے سے، ایک دوسرے کا دکھ بانٹنے سے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے ہوتا ہے. کل کو آپ کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کوئی دکھ بیماری ہے، کوئی اور بات ہے، تو یہی بہو آپ کا ساتھ دے گی، یہی وہاں پر موجود ہے. تو اسی نے آپ کی خدمت بھی کر لینی ہے، آپ کے لیے آگے بڑھ کر کام بھی کر لینا ہے، آپ کے ساتھ ساتھ بیٹھے بھی رہنا ہے. ورنہ اس کا کیا دل چاہے گا کہ وہ آپ کے لیے کیا کرے. اور یہ بات جو ہے ماؤں کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بیٹوں کی وہ شادیاں کرتی ہیں تو ظاہر ہے بیٹا شادی کے بعد اس کو ایک نئی نویلی دلہن ملی ہے تو اس کے لاڈ بھی کرے گا، محبت بھی کرے گا اور بہت ساری چیزیں ایسی آپ کو نظر بھی آ جائیں گی. تو اس پہ آپ کو کچھ بھی طرح سے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جیلس ہو جائیں یا آپ اوور پوزیسو ہو جائیں. میرا بیٹا تو میرا نہیں رہا، دیکھو بیوی کو زیادہ توجہ دے رہا ہے. شادی کے شروع کے دنوں میں تو سارے ہی بہت زیادہ چاؤ کر رہے ہوتے ہیں، لاڈ کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایسا چیزیں جو پرانی ہوتی چلی
چلی جاتی ہیں تو پھر چیزیں اتنی اس میں بھی نہیں رہتی. لیکن شروع میں ماؤں کا فوکس بھی بہت زیادہ ہوا ہوتا ہے اور پھر وہ بیٹے بھی جب ان سب چیزوں میں ان کو نظر آتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو تنہا فیل کرنے لگ جاتی ہیں اور ان کو ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ سب کیوں ہو رہا ہے. تو وہ بیٹوں کو بے شرمی کا, بہوؤں کو بے شرمی کا تانا دینے لگ جاتی ہیں اور بیٹوں کو بتانے لگ جاتی ہیں کہ تم تو زن مرید ہو گئے اور یہ کوئی طریقہ ہے اور تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. آپ ان کو ان کے اس لاڈ پیار کے لیے بلکہ خوش ہوں کہ ان کا بیٹا خوش ہے, سکون حاصل کر رہا ہے, وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر رہا ہے, انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر رہا ہے اور اس کی جو بیوی ہے, نئی آنے والی لڑکی بھی اس ماحول میں محبت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. تو چیزیں اس کے لیے آسان ہوتی جا رہی ہیں اور یہ جتنی چیزیں آسان دونوں کے لیے ہوں گی اتنی آپ کے لیے آسان ہوں گی کیونکہ آپ کو اپنا بڑھاپا انہی کے ساتھ گزارنا ہے. تو یہ چیزیں جب مائیں بھول جاتی ہیں اور پھر وہ تو تڑاک کرتی رہتی ہیں, زبانیں چلاتی رہتی ہیں اور پھر جب بہویں زبانیں چلاتی ہیں تو پھر وہ کہتی ہیں کہ بہویں بھی زبانیں چلا رہی ہیں. تو یہ چیزیں شروع سے ساسوں کو سمجھنی چاہیے اور جیسے ہی ان کی بیٹوں کی شادیوں کا ٹائم آنے لگ جائے ویسے ہی وہ اپنی پرسنالٹی کو چینج کرنے لگ جائیں. ان کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کے مزاج میں وقت کے ساتھ ساتھ, عمر کے ساتھ یا جو بھی حالات رہے, ایک خاص قسم کی ان کے اندر ایک سختی آ گئی ہے. تو اس سختی کو تھوڑی سی نرمی میں لے کر آئیں. وہ چیزیں جو وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں کہتی ہیں وہ چیزیں وہ پھر دوسرے کی بیٹی کو بھی نہیں کہہ سکتی ہیں. تو ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اور کوشش کریں, ہر حال میں کوشش کریں کہ جتنا وہ اچھا ماحول بنانے کی کوشش کریں گی اتنا ہی وہ ماحول ان کے اپنے بیٹے اور بیٹے کی آنے والی نسل کے لیے اچھا رہے گا. کبھی بھی اپنے آنے والی بہو کو اولاد نہ ہونے کا تانا نہ دیں اگر اولاد نہ ہونے کی دیر ہو رہی ہے, کیونکہ اس میں صرف اس کا ہی عمل دخل نہیں ہے. اور اگر آپ بہو کے یہاں اولاد ہو رہی ہے اور صرف بیٹیاں ہو رہی ہیں تو اس کا بھی تانا نہ دیں کہ یہ آپ کی اولاد ہے اگر بیٹیاں بھی ہو رہی ہیں. اور اگر بیٹیاں نہیں, بیٹا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک مشین کی طرح ہے اور وہ جو چاہے گی وہ پروڈکٹ بن کے وہ سامنے آ جائے گی. وہ چاہے گی تو بیٹا بن کے آ جائے تو وہ سارے بیٹے پیدا کرتی رہے گی, اور اگر وہ اب چاہ رہی ہے کہ بیٹیاں پیدا ہوتی رہیں تو وہ بیٹیوں کی پروڈکٹ پیدا کرتی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے, یہ تو اس کے اپنے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. اور ساری بات یہ ہے کہ زندگی میں ہر بات, ہر چیز ہم جب اپنے اوپر رکھ کر سوچتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہو تو ہم کیا فیل کریں گے, یہ چیز اگر ہم سن رہے ہوں تو ہم کیا فیل کریں گے, یہ اس مرحلے سے اگر ہم گزر رہے ہوں تو ہم کیسا محسوس کریں گے. اگر یہی سب باتیں ہم اپنے اوپر رکھ کر سوچ رہے ہوں تو ہم بہت محتاط ہو جائیں گے بہت ساری باتوں کو کرنے میں, بہت سارے ایسے ایکشنز لینے میں اور بہت سی کوئی بھی ایسی سخت زبان استعمال کرنے میں, کیونکہ ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اگر یہی باتیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہوں تو ہمارے اوپر کیا گزرے گی. تو ہر چیز اپنے اوپر رکھ کر ضرور سوچیں کہ یہ چیز میرے ساتھ ہو رہی ہو تو میں کیا فیل کروں گی, تو ظاہر ہے پھر دوسرا کیا فیل کر رہا ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اخلاق کی دولت کو اپنے ساتھ رکھیں. آنے والی کو یہ ضرور بتائیں کہ آپ نے اپنے گھر کا ماحول اخلاق سے بھرا ہوا ہے, اور اخلاق کی دولت ہر ایک کو نہیں ملتی. یہ ایک رزق کی طرح ہے, اخلاق بھی ایک رزق ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتا. پولائٹ وے میں بات کرنا, ہنس کے بات کرنا, مسکرا کے بات کرنا, درگزر سے کام لینا, کوئی بھی بات ہو جائے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہو گیا, ایسا کچھ نہیں ہو گیا, دنیا نہیں ختم ہو گئی. تو ان سب چیزوں سے زندگی جو ہے وہ, اور رشتے جو ہیں وہ آپس میں کتنے جڑتے ہیں, یہ جب آپ کر کے اس کو دکھائیں گی تو وہ بھی اسی طرح کی بنے گی, اور آپ کے آنے والی جو نسل ہے اس کی تربیت بھی وہ پھر اس ماحول میں کتنا اچھا کر سکے گی. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ لڑکیاں کسی بھی جو نئے ماحول میں جب جاتی ہیں تو اس میں اپنے آپ کو ڈھال نہیں پاتی. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس قدر اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے اور اس قدر آپس میں تناؤ اور رشتوں میں دوری کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اس ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال ہی نہیں پاتی ہیں. جتنا اچھا ماحول ہوگا اتنا ہی لڑکی اپنے آپ کو اس میں آسانی سے ایڈجسٹ کر سکے گی. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت دفعہ اگر بہت سارے معاملات کو اچھا کرنے کے باوجود بھی ہوتا ہے, کئی دفعہ کچھ لڑکیوں کے مزاج بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بات اس طرح سے نہیں بن پا رہی ہوتی. کوشش کریں کہ ان کو ایک الگ سیٹ اپ کر کے دے دیں. اور ظاہر ہے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی یہ پاسبل ہوتا ہے, ضروری نہیں ہوتا کہ گھر جو ہے الگ کیے جائیں, ورنہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی لڑائی جھگڑوں کے بعد اور پھر آخرکار گھر الگ کر لیے جاتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ آپس میں آپ ساتھ ملیں, بیٹھیں, ہنسیں, سب کریں. تو بیسکلی کچن الگ اگر ہوتا ہے تو سمجھیں کہ یہی الگ ہونا کہلاتا ہے. اگر اور کچھ نہیں ہو رہا اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ بہت ساری باتیں اس طریقے سے صحیح نہیں ہو پا رہی ہیں تو آپ کچن الگ کر لیں, کیونکہ کچن میں پھر یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا بنایا, آپ نے کیا بنایا, کیا کرنا ہے, اس پہ بہت زیادہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. اور یہ کوئی برائی نہیں ہے, اس کا مطلب کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں, آپ لوگ الگ ہو گئے ہیں اور آپ کا بیٹا الگ ہو گیا اور اب آپ لوگ ساتھ نہیں ملیں گے اور بیٹھیں گے نہیں. اور ایک ہی ایریا میں رہتے ہوئے, ایک ہی جگہ پر رہتے ہوئے بھی یہ پاسبل ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ دلوں میں
ایک دوسرے کے لیے محبت رہے، انسیت رہے، اور ورنہ تو یہ ہے کہ سب ساتھ بیٹھ کے پکا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لیکن اسی رزق کو کھاتے ہوئے ایک دوسرے سے نہ نظریں ملانا چاہتے ہیں اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کھنچاؤ اور ایک دوسرے کے لیے میل رکھتے ہیں، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ ہم یہی کہتے رہے نہیں کھانا تو یہیں پکے گا، تم سب بھی یہیں ہو، کھانا بھی تم لوگوں کا یہیں پکے گا، یہیں کھاؤ گے، ان چیزوں کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ زندگی ایک کہانی ہے اور اس کہانی کو ختم ہو ہی جانا ہے۔ کوشش کریں کہ اس کہانی کے ختم ہونے کے بعد لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، کیونکہ ساز بننے کے رتبے کے ساتھ ہی اتنی ایج ہو جاتی ہے کہ آپ بہت ساری چیزوں میں اپنے آپ کو، بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ لے لے کر چل رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ مزاج بھی خراب رہتے ہیں۔ لیکن آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ آپ جتنا زیادہ اس بات میں پولائٹ اور پرسکون رہیں گی، اتنا ہی گھر کا ماحول اچھا ہوگا، اتنا ہی آپ کا بیٹا بھی آپ کا ساتھ دے گا، آپ کی بہو بھی آپ کا ساتھ دے گی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے اللہ بھی آپ سے بہت راضی رہے گا۔ تھینک یو فار لسننگ۔